बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडियाला जेल में कैदी औरतें बच्चे पैदा क्यों कर रही हैं और इनको हमला कौन कर रहा है? शर्मनाक राज जानकर आप पर क़यामत टूट जाएगी। मेरी इस जेल में नई नींद छूटी हुई थी। मैं अपनी ड्यूटी पर ही मौजूद थी कि मैंने कांस्टेबल साइमा को बड़ी सी ट्रे पिकड अप हुई देखा। मेरी नज़र ट्रे पर पड़ी। मुझे लगा था कि वो मेरे लिए चाय लेकर आई है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं घर से बिना नाश्ते के निकली थी, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि साइमन ने तो ट्रे बहुत सारी चीज़ें उठा रखी थीं। इसमें कुछ फल फ्रूट भी थे, डबल रोटी, जाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने देखा और हैरत से पूछा कि ये नाश्ता किसका है? इतना शहाना, आज कोई जेल का सीनियर ऑफिसर यहाँ आ रहा है जो तुमने इतना एहतमाम कर रखा है। बोली कि नहीं, ये तो कैदी नंबर 701 के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। क्यों भाई? कैदी नंबर 701 किसी वज़ीर का बेटा या बेटी है? ऐसी बात नहीं है मैडम, बस वो कैदी नंबर 701। उम्मीद से इसका बच्चा होने में बस एक हफ़्ता ही रह गया है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारे ख्याल में क्या हमला औरतों को जेल में रहना चाहिए? मैं हमेशा की तरह अपने पुरतजस्सुस फितरत की वजह से इनसे ये बात कर रही थी, तभी उन्होंने अपना सुन नफ़ी में हिला दिया और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है मैडम, बस यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें भी पता नहीं, और आप इनके बारे में खामोशी रहें तो अच्छा होगा। क्योंकि नई नई आई हुई थी तो इसने मुझे ये बात समझाते हुए कही थी। वैसे तो मेरा तजर्बा 15 से 20 साल का था, मगर इस इलाके में आए हुए मुझे थोड़ा ही वक्त हुआ था। यानी कांस्टेबल साइमा से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि मेरे अपने भी बहुत सारे काम होते थे। मैं समझती थी कि ये एक औरत होगी जो उम्मीद से है और इसका ख्याल रखा जा रहा है, या शायद इस औरत का शोर होगा जो इतना ख्याल रख रहा होगा। कांस्टेबल वापस आई तो मैंने इससे पूछा कि ये क्या बात है, यहाँ पर इतनी कैदी औरतें हैं, क्या सभी का इसी तरह से ख्याल रखा जाता है? इसने कहा, ये बस 3-4 ही औरतें हैं जिनका ख़ास ख्याल तौर पर रखा जाता है। ये तीनों चारों एक ही सेल में मौजूद हैं और चारों की चारों अक्सर हमला होती रहती हैं। दूसरे तीसरे सेल में भी ऐसी 4-5 औरतें मौजूद हैं। मैंने कांस्टेबल साइमा को हैरत से देखा तो होश में तो ना हो। साइमा, ये औरत की जेल है, यहाँ तो कोई मर्द ही नहीं आता, और जिन औरतों के बारे तुम बता रही हो, मैंने इनका सभी कोर्स चेक कर लिया है। इनसे तो मिलने भी कोई नहीं आता। इनका शौहर या फिर कोई और मर्द इनसे मिले तो यहाँ कोई भी नहीं आता। तो फिर ये औरतें उम्मीद से कैसे होती हैं? तुम जो बात कर रही हो, इस बात की मुकम्मल मालूमात भी तो दिया करो। देखिए मैडम, मुझे तो इस बात का नहीं पता कि इनसे मिलने कौन आता है कौन नहीं आता। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये औरतें सभी की सभी बहुत मज़लूम हैं और बेचारी हैं। मैं इनका ख़ास ख्याल रखती हूँ क्योंकि ये हमारी कैद में हैं। साइमा ने यह कहकर कमरा छोड़ दिया और मैं सोचने लगी कि बग़ैर किसी मर्द के, शौहर के मिलने की ये औरतें कैसे उम्मीद से हो जाती हैं। तभी मैंने सोचा कि मैं इनके बारे में ख़ास तहकीक करूँगी। कहीं जेल में कोई ऐसी सरगर्मी तो नहीं हो रही जो मेरी नज़र में नहीं है और बाद में सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मेरी परेशानी हदों को छू रही थी, लेकिन इस वक्त मेरे पास और बहुत से काम थे जिन पर मुझे ध्यान देना था। इसकी वजह से मैं इस मामले से थोड़ी बेखबर हो गई। ठीक एक हफ़्ते के बाद ये बात जब मुझे साइमा कांस्टेबल ने बताया कि आज हमारी जेल में एक लेडी डॉक्टर आएंगी और कैदी नंबर 701 का केस करेंगी, इसके लिए आप काफ़ी स्टाफ को कह दें कि इन्हें तंग ना करें, बल्कि एक सेल को खाली करवाना पड़ेगा। ज़ाहिर है बच्चे की पैदाइश के लिए एक सुन्नत को तो चाहिए होगा। मैंने कांस्टेबल साइमा से कहा कि मैं चूँकि कैदी नंबर 701 को नहीं जानती, ना मैं इसे देखा है, तो तुम अपने हिसाब से जो भी इंतज़ामात करना चाहती हो कर लो। तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा कि इस औरत को क्या चाहिए और क्या नहीं। इसने जी मैं सुन हिला दिया और वहाँ से चली गई। मुझे कांस्टेबल साइमा की बात पे यकीन नहीं था। इसने कहा था कि यहाँ 6-7 औरतें हैं जो कि उम्मीद से हैं, लेकिन बहरहाल मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि आज एक तो कैदी नंबर 701 का केस था और दूसरा मुझे भी जाना था। वैसे मेरी ख्वाहिश तो बहुत थी कि मैं पैदा होने वाले बच्चे को देख सकूं, मगर मुझे इसका वक्त नहीं मिला और ना ही मेरे पास इतनी फुर्सत थी। खैर, मुझे वहाँ से निकली काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम को मैं वापस ऑफिस आई तो पता चला कि बच्चा पैदा होने के बाद इनके हवाले भी कर दिया गया है। मैंने साइमा से कहा कि बच्चा कहाँ है, मैं भी इसे देखना चाहती हूँ, बेटा हुआ है या बेटी? नज़र से मुझे देख ही
بولی، میڈم یہاں جیل میں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اٹھتا کیوں؟ ایسا کیا ہے یہاں پر کہ بیٹی نہیں پیدا ہو سکتی؟ بس جی، میں تو نہیں جانتی، میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ اس جیل میں جتنی بھی اولادیں آج تک پیدا ہوئی ہیں وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بیٹا تھا یا بیٹی، جو بھی، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ یہ بتاؤ کہ کیا اس عورت کا شوہر یہاں پر ایسے لینے آیا تھا یا بچہ کہاں گیا؟ کیا کسی دارالامان میں یتیم خانے میں بھجوا دیا؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو یہ نہیں پتہ جی، میں نے تو بس کمرے کے انتظامات کرنے تھے، ایسو میں نے کر دیے۔ جس لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تھا انہوں نے تو پیسے بھی نہیں دیے۔ ان بیچاری عورتوں پر سبھی کو ترس آ جاتا ہے، مگر ایک آپ کو نہیں آتا۔ سائمہ نے مجھ پر ٹھیک ٹھاک طنز کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہی ہیں ساری یا تو جھوٹ ہیں یا پھر آدھی باتیں مجھے بتا رہی ہے۔ اب اس ٹرین میں میری ڈیوٹی تھی تو مجھے یہاں کے حالات کا پتہ لگانا ضروری تھا۔ کل کو مجھ سے بھی سوال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سیمن سے کہا کہ میرا ان سبھی عورتوں کے ساتھ ملاقات کا دل ہے، میں ان سب سے ملوں گی تو مجھے بتا دو کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسی معاملات ہیں، کیونکہ ایک حاملہ عورت کا جیل کی کال کوٹری میں رہنا مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بات بھی جاننا ہے کہ اگر یہاں کوئی مرد ان سے ملنے نہیں آتا تو پھر یہ کیسے حملہ ہوتی ہیں۔ کانسٹیبل سائمہ نے میری طرف طنز بھری نظر سے دیکھا اور بولی، میڈم وہ بھی ان ساری باتوں کو آپ کو بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دیکھیے سبھی عورتیں ایک ہی طریقے سے حملہ ہوتی ہیں، کوئی دوسرا طریقہ تو ہے نہیں۔ اب ان کے مرد کب یہاں آتے ہیں کب نہیں، میرے خیال میں ہمیں اس بات سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں نہ صرف فضول ہیں بلکہ ایسی ہیں جن کا حق جواب ہمیں کبھی نہیں مل سکتا۔ ہمارے پاس اور ہمارے بہت سارے کام ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ میں نے تو تم سے لیکچر دینے کو نہیں کہا، میں نے کانسٹیبل کو ٹھیک ٹھیک ڈانٹ دیا۔ وہ جو ان سب سے ملنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہیں۔ اگر یہ امیر سے ہوتی ہیں تو پھر ان کے شوہر وغیرہ بھی ان کو جانتے ہوں گے، ان سے ملتے ہوں گے، لیکن ریکارڈ میں تو یہ عورتیں سبھی 4 سال سے یہاں قید ہیں۔ پھر ان کے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک بار تو بچہ پیدا نہیں ہوا، جب سے یہ آئی ہیں ہر سال ایک نیا بچہ جنم دیتی ہیں۔ کانسٹیبل سیمن نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں اس کا منہ تکنے لگی، مگر ہر سال میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ان کو پوچھنا بھی پڑے گا کہ آخر ان کے یہ بچے جن کا ماں باپ کون ہے، کیونکہ عورت جتنی بھی بے حیا جتنی بھی ماڈرن کیوں نہ ہو، اسے یہ تو ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اس لیے میں اس بات کو جانے نہیں دے سکتی۔ کانسٹیبل سائمہ نے کندھے اچکائے اور میرے آفس سے نکل گئی تو پھر میں بھی قیدی نمبر 701 کے کمرے میں پہنچ گئی، کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے 2-3 دن پہلے ہی بچہ جنم دیا تھا اور اب مجھے اسے ساری تفصیلات بتا کرنی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی بہت صحت مند عورت ہوگی، مگر میری نظر اس پر پڑی تو بالکل مریل سی لڑکی تھی جس کے چہرے پہ اداسی اور آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش سے خوش نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کو اپنے بچے کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی ویران آنکھوں میں جھانکا تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ بچہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کس بات کی خوشی؟ ماں تو تب خوش ہوتی ہے جب بچہ اس کے پاس ہو۔ اس میں بڑی سی آہ بھرتے ہوئے مجھے اپنا دکھ سنایا، تو کیا آپ کے شوہر کو آپ کے بچے کا پتہ ہے؟ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ میرے شوہر کی تو آج سے 4 سال پہلے وفات ہو گئی تھی۔ میں نے تو کبھی اس کے بعد کسی مرد سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اس لڑکی نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے لگا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ بیوی کے تعلق کے بغیر کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے۔ تمہارے کتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں اب تک؟ میں نے اس عورت سے اگلا سوال کیا تو اس نے کہا جب سے وہ جیل میں آئی ہے ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اور یہاں پر اس کی طرح اور بھی کئی عورتیں ہیں جو کہ اسی طرح ہر سال ایک بچہ جنم دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اس سے پہلے ہی سال میں جڑواں بچوں کو جنم دے چکی ہے، جبکہ اب وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کے باپ کا نہیں پتہ؟ میں نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا تو بولی مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں آپ کو بھی صاف صاف بتا دیتی، بلکہ ان تک پہنچنے کی بھی کوشش کرتی، کیونکہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں۔ نومی نے جو ایک عورت اپنے پیٹ میں ایک وجود کو رکھتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے انسیت اور محبت پیدا ہونا ایک بہت فطری عمل ہے۔
مجھے بھی اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کے دن قریب آنے پر بھی بہت پریشانی ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ بس اسی پریشانی نے تو میری یہ حالت کر دی ہے۔ آپ میری حالت نہیں دیکھ رہی۔ تو لڑکی نے مجھے اپنے بازو دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کی کلائی واقعی میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو کیا تمہیں ہر روز یہاں پر اچھی خوراک نہیں دی جاتی؟ پھر تم کس بات کا گلہ ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو بولی، اچھی خوراک کھانے کے باوجود بھی اگر انسان خوش نہ رہے تو اس کی صحت نہیں بن پاتی، اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی، اور کسی طریقے سے بھی کوئی حاملہ عورت نہیں لگتی تھی۔ اس کے چہرے سے تو جیسے خون نچڑ چکا تھا اور اس کی جلد پیلی ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے جیل میں کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے؟ تم ڈرو نہیں، مجھے سب کچھ سچ بتا سکتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں میڈم جی، میں نے تو آج تک یہاں کسی آدمی کو نہیں دیکھا، اور اس لیے تو میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ جب یہاں کوئی آدمی نہیں آتا تو پھر میرے جیسے 3-4 عورتیں، وہ 3 تو میری بہنیں ہی ہیں، باقی کیسے حاملہ ہوتی ہیں؟ کیا تمہاری 3 اور بہنیں بھی یہیں پر قید ہیں؟ میرے منہ سے حیرت کے مارے اونچی آواز نکلی۔ جی ہاں، ہم 4 بہنیں ہیں اور چاروں کی چاروں اسی جیل میں قید ہیں۔ ہم چاروں کے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، سال میں ہم ایک بچہ پیدا کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بچوں کا باپ کون ہے۔ یہ سن کر میرے تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ تمہاری 3 بہنیں بھی جیل میں ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ تو بتاتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ میڈم جی، میری باقی بہنوں سے بھی ملیں۔ اگر آپ کوشش کر کے ان کو بھی میرے سیل میں لے آئیں تو میرے لیے بہت آسانی ہوگی، مگر ان جیل والوں نے ہمیں الگ الگ سیلز میں بند کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ہمیں سزائیں مل گئی ہیں، ہم لوگ جیل میں ہیں، ہم نے جو جرم کیا تھا ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کال کوٹھیوں میں ہمیں اپنے دن رات ضائع کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ایک چھوٹی سی خوشی تو مل ہی سکتی ہے۔ ہم سب کو قید ہوتے ہوئے 3 سے 4 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک ہم لوگوں کو سزا میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا ہمیں اس کی سزا نہ صرف قدرت کی طرف سے مل چکی ہے، بلکہ ہمیں اس جیل میں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کا نام وزیرہ تھا۔ اس کے بعد سن کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یا تو اس کا ذہن توازن درست نہیں تھا، یا پھر وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ کو بلا کر وزیرہ کی کہانی سنائی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وزیرہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا پھر وہ مجھے ٹال رہی ہے؟ سائمہ کہنے لگی، میں ان 4 بہنوں کو جانتی ہوں، آپ کو باقیوں کے سیل میں لے کر جاتی ہوں، آپ خود ہی ان سے بات چیت کر کے پتہ لگا لیں۔ آپ کو تو تجربہ 15 سے 20 سال کا ہے، تو آپ کو مجرم کو دیکھتے ہی سمجھ تو آ جاتی ہوگی کہ وہ کس قسم کی ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان کا جرم کیا ہے۔ میں نے تو آج تک ان لوگوں سے کوئی بات نہیں پوچھی، ہو سکتا ہے کہ آپ سینئر ہیں تو آپ کو وہ بتا دیں۔ سائمہ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے سوچا اگر 4 بہنوں بے قصور ہیں تو ان کو جیل کی کال کوٹھی سے نکالنا چاہیے اور اپنی زندگی میں آباد ہو جانا چاہیے۔ تبھی میں اس وزیرہ کی دوسری بہن نذیرہ کے پاس گئی۔ نذیرہ کس سے تھوڑی اچھی تھی اور رنگ میں بھی صاف تھی، اس کی عمر بھی شاید کم تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کی طرف نظر پڑی ہی میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بھی امید سے تھی۔ کیا آپ بھی بچہ پیدا کرنے والی ہیں؟ میرے سوال پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، لیکن آپ مجھ سے ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا مجھے جیل سے نکالنے کا ارادہ ہے؟ جی، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، یہاں سے نکال کر آپ اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، نذیرہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا کہ ممکن نہیں، یہ انسان کوشش کرے تو کیا ممکن نہیں ہے؟ آپ اپنا جرم بتائیں، میں آپ کے لیے ایک وکیل کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کا کیس آپ لوگ جیتیں گے تو آپ چاروں کی 4 عورتیں رہا ہو جائیں گی۔ ایک ہی کیس میں 4 عورتیں رہا ہو جائیں، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سچ بات تو یہ تھی کہ ان واقعی بہنوں کو بھی دیکھ کر چکی تھی اور مجھے شکل سے وہ شریف ہی لگتی تھیں۔ ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں زندگی میں بہت سارے زخم ملے ہیں، مگر چہرے پر بلاکی شرافت تھی، جیسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بہنیں کسی بڑے جرم کا شکار نہیں ہوئیں۔ یہ بہنیں کوئی زیادہ خطرناک جرم کی مجرم نہیں ہیں، بلکہ ان سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہی ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے نذیرہ سے بات کی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بولے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں جو سزا مل رہی ہے یہ شاید اس سے کم ہے جو گناہ ہم نے کیا، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، میرا دل شاید پھٹ جائے گا۔ خدا کے لیے مجھ سے بات نہ کریں۔ ایک تو وہ امید سے تھی اور دوسرا پھر رو رہی تھی
مجھے اس سے بات کرنا اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی باقی بہنوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اس کی تیسری بہن سکینہ تھی جو کہ سیل نمبر 401 میں تھی۔ میں وہاں پر اگلے ہی دن پہنچ گئی۔ سکینہ سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ ہمارا تماشا بنایا جاتا ہے۔ آج کل تو میڈیا بھی تیز ہو چکا ہے، کوئی بھی انوکھی بات نظر آتی ہے تو کیمرہ اور مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کری ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں اتنا بتا ہے کہ ہم تینوں چاروں بہنوں کو کبھی رہائی نہیں ملے گی، اس لیے ہم نے کسی قسم کی کوشش نہیں کرنی، نہ کسی وکیل سے بات کرنی ہے۔ سکینہ بھی بڑی غصے میں تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اب ان پر ترس آنے لگا تھا۔ ان کی مدد کرنا چاہتی تھی مگر یہ لوگ مجھ پہ بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے کانسٹیبل سہما سے پوچھا کہ میں ان کی مدد کیسے کروں۔ اس سے مجھے بتایا کہ ان کی ایک اور بہن ہے جو کسی بھی بات کر لیتی ہے اور ان کی عمر سب سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل مند بھی کافی ہے۔ اگر ہم اس سے بات کریں تو وہ ہمیں اپنے پچھلے ریکارڈ کے بارے میں بتا دے گی۔ آپ جا کر اس سے پوچھ لیجئے گا اور ان کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ نکالیے گا۔ سائمہ اتنی زیادہ دلچسپی ان سارے معاملات میں نہیں لیتی تھی۔ ہاں، وہ مجھے کبھی کبھی کوئی اشارہ ایسے دے دیتی تھی جس سے مجھے اس کیس کو سمجھنے میں مزید مدد مل جاتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری مکمل یا پھر صحیح طریقے سے مدد نہیں کی تھی۔ لیکن اس کا یہی احسان مجھ پر کافی تھا کہ مجھے تھوڑے بہت اشارے دے دیتی تھی۔ خیر، اس نے مجھے نگینہ کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ان کی چوتھی اور آخری بہن تھی جو کہ کمرہ نمبر 600 میں تھی۔ اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے طریقے سے سلام کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میں یعنی جیل کی سٹاف میں کوئی بھی ان کمروں میں نہیں جاتا تھا۔ میں نے دیکھا تو جب میری نظر نگینہ پر پڑی تو وہ امید سے نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ ایک عام کنواری لڑکی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ باقی تمہاری جو بہنیں ہیں وہ تو حاملہ ہیں، پھر تم کیسے نہیں ہو؟ میری بات سن کے وہ مسکرائی، بولی کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میرے آج پہلے کبھی بھی شادی نہیں ہوئی، اور ان سب کے تو شوہر تھے لیکن ان کی وفات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ان سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کے شوہر مر گئے لیکن بچے تو وہ اب بھی تک پیدا کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ کوئی فرق تو ہوگا مجھ میں اور ان میں، کیونکہ وہ بھی اس جیل میں رہتی ہیں اور میں بھی یہیں رہتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان تینوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے بچے نہیں ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے اس بات کا کیا مطلب ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت الجھ گئی تھی، لیکن نگینہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ان کے پاس بھی تو ملاقات کے لیے کوئی نہیں آتا، تمہارے پاس بھی تو کوئی نہیں آتا، پھر تم کیسے بچ گئیں؟ اس لیے کہ میں غیرت مند ہوں، عزت دار ہوں، خوددار ہوں۔ یہ سب خصوصیات تو تمہاری تمام بہنوں میں بھی ہیں۔ میں نے نگینہ سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں ہے، ان میں یہ ساری خصوصیات میری بہنوں سے جو کچھ کیا ہے انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ ایسا کیا کر دیا تمہاری بہنوں نے؟ اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تم یہاں پر کیوں قیدی ہو؟ میں اس لیے قید ہوں کیونکہ میری تینوں بہنیں قصوروار تھیں، اور ان کا کیا ہوا جو میرے بھی نام پر لگ گیا؟ انہوں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے نگینہ سے پوچھا تو اس نے مجھے پوری بات بتا دی۔ کہنے لگی کہ میری تینوں بہنوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں تینوں بھائیوں سے ہوئی تھی۔ میرے لیے بھی سب کو یہی توقع تھی کہ میں باجی کے سب سے چھوٹے دیور نعیم کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا کیونکہ اس سے پہلے ہی میری تینوں بہنوں نے گٹھجوڑ بنا کر ساس کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ ان کی ساس ایک تہجد گزار، نیک اور پاک عورت تھیں۔ وہ اس قدر شریف تھیں کہ انہوں نے آج تک کسی چیونٹی کو بھی قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن میری تینوں شفاق بہنوں نے دودھ میں زہر کی گولیاں ملا کر اپنی سانس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ میری بہنیں کتنی شفاق ہیں، اور انہوں نے یہ کام اکیلے نہیں کیا، اس کام میں مجھے بھی ملوث کیا، اور جب یہ سب اطلاع پولیس کو ملی تو ساتھ میں انہوں نے مجھے بھی پھنسا دیا۔ مجھے تو نگینہ کی بات بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں بیٹیوں کو خبر نہ ہوئی ہو اس بات کی، اور تمہاری، میرا مطلب ہے تمہاری ہونے والی ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ نگینہ سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ ابھی جو کچھ میری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے سزا ہے۔ ان لوگوں نے کبھی اپنی ساس کو خوش نہیں کیا۔ تینوں نے 3 سال میں بھی بچے پیدا نہیں کیے تھے۔ کہیں ان کا جسم خراب نہ ہو جائے، یا اپنے شوہروں کو اپنے دائیں دکھا کر قابو کرنا چاہتی تھیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی سانسیں چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں نے اس غریب عورت کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ تو بہت شریف خاتون تھی، انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولی ہوگی،
مگر یہ لوگ اتنی شفاق نکلیں کہ انہوں نے اپنے ہی شوہروں کی ماں کو اس دنیا سے رخصت کر دیا، صرف اس لیے کہ یہاں پر ان کی نندیں نہ آ سکیں، اور جو باقی مہمان ان کے گھر میں کھا پی کر چلے جاتے ہیں وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے۔ یہ کہہ کر نگینہ رونے لگی اور بولی کہ مجھے بھی جیل میں ڈال دیا گیا جبکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان لوگوں نے 4 مہینوں پر کیس کر دیا، لیکن میں اکثر باجی کے بلانے پر وہاں جایا کرتی تھی۔ میں تو بے قصور ہوں۔ میں نے اس کی بات سن لی تھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں قید ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کی تحقیق کر رہی تھی کہ آخر یہ عورتیں حاملہ کیسے ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جرم سے جرم جڑا ہوتا ہے، ہر جرم ایک دوسرے جرم کی کہانی بتا رہا ہوتا ہے۔ مجھے نگینہ نے بھی یہی بتا دیا۔ یہاں پر موجود ایک ڈاکٹر اس سارے کھیل کے پیچھے ہیں۔ میں حیران تھی کہ نگینہ کو جیل کے معاملات کی خبر کیسی ہے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اپنی باتوں میں لا رہی ہے، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے کیا کرے۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، تو صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان کی بیٹیاں جیل میں ہیں، ان کے گھر غیر آباد ہو گئے۔ رہی بات ان کے شوہروں کے مرنے کی، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ وہ لوگ ان سے الگ ہو کے، ظاہر ہے ماں کے قتل بیوی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے۔ ایک ماں کو قتل کرنے والی بیوی زندگی بھر انسان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، اور میری بہنوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ اب کیسے ان کے شوہر انہیں اپنے ساتھ رکھتے؟ یہ لوگ اب کسی کو نہیں بتاتے کہ ان کے شوہر مر چکے نہیں بلکہ طلاق دے چکے ہیں۔ بہرحال مجھے یہاں سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی بس اسی کال کوٹری میں پڑی پڑی مر جاؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جرم ہماری زندگیوں میں ہمارا پیچھا کرے گا، مرتے دم تک کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں والے معاملے کی بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بچے پیدا کروانے کا کام ایسی عورتوں سے کرواتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جیل میں سے کوئی انہیں ملنے نہیں آتا۔ لیڈی ڈاکٹر اور جیل کے کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں جو مل کر یہ سارا بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ بچہ پیدا کرنے کے پیسے یا کوئی معاوضہ بینا عورتوں کو نہیں دیتے، بلکہ ڈرا دھمکا کر اپنا کام کرواتے ہیں اور پھر ان سے بچے پیدا کروا کے بے اولاد جوڑوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی بات دکھ اور دل برداشت کرنے والی تھی۔ میں نے بس ایک ہی عورت کی مدد کی، اور وہ تھی ان کی آخری بہن نگینہ، کیونکہ باقی تینوں نے تو قصور تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا دل اتنا سخت ہو جائے گا، لیکن مجھے قانون کو بھی مد نظر رکھنا تھا، اس لیے باقی تینوں بہنیں جیل میں ہیں، چوتھی رہا ہو چکی ہے۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں۔ اگر کوئی نوجوان خواہشمند ہے تو مجھے ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں، کیونکہ وہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، شریف بھی ہے، مگر خاندان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ لوگ آج کل لڑکی کے ساتھ اس کا منصب بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں اب اس کے رشتے کے لیے سخت پریشان ہوں۔ اگر آپ کے پاس نگینہ کے لیے کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اور محترم ناظرین، یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن اور کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ والسلام۔